अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली। आप इन्हें मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर सुनते हैं, देखते हैं दिफाई तज्ज़िया कार के तौर पर, और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के का जो बयानिया है, जो मफादात हैं, उसकी सही पासदारी और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ब्रिगेडियर साहब ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और भारत के अंदर जो आम इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों को बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया गया है, और जो वहाँ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जिसने वज़ारत उज़्मा या वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस को इस हद तक गिरा दिया है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हेट स्पीच करता है, और नोटिस उसको इशू हो रहे हैं। मुसलमानों को कभी इन्फिल्ट्रेटर्स कहता है, कभी कहता है जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, कभी कहता है कि हिंदुस्तान से चले जाओ या हिंदू हो जाओ। तो जो सेकुलर एक स्टेट होने का तमगा सजाए फिरती थी भारत, उसका हिंदुत्व के नज़रिए के तहत मोदी ने मजाक बना दिया है। हम ब्रिगेडियर साहब से इंतखाबात के तनाज़ुर में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सर, हिंदुस्तान में होने वाले इंतखाबात में मुसलमानों के, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वलीद साहब। इससे पहले कि मैं आपको भारत के इलेक्शन की तरफ लेके जाऊं, मैं एक चीज़ की तरफ आपकी और आपके नाज़रीन की ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और वो ये है कि इस रीजन में जो इलेक्शंस हुए हैं पिछले माजी में, उसमें अगर आपने देखा हो तो स्टेट ऑपरेटर्स को बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया गया और बहुत जालिमाना तरीके से इस्तेमाल। यानी आप रीजन की बात कर रहे हैं? मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, यानी इंडिया से हट के भी बाकी इंडिया शामिल, उसमें इंडिया शामिल। बिल्कुल। इंडिया के अंदर जो मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है उसका जो टारगेट है वो मुसलमान और माइनॉरिटीज़ हैं, दीगर माइनॉरिटीज़। अब मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के अलावा उसके अंदर हिंदुओं की जो अछूत ज़ात है, आपको पता है हिंदू ज़्यादातर, हिंदुओं को जो अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें हिंदुओं की कोई 8 ज़ातें हैं, जिसमें ब्राह्मण की भी 3 क्वालिटीज़ हैं जिसको आप एलीट ज़ात कहते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है दलित की, और दलित वो हैं जिनको आप अनटचेबल, अछूत कहते हैं। वो भी हिंदुओं की माइनॉरिटी कैटेगरी में शामिल होते हैं, क्योंकि मुझे याद है बहुत अरसा पहले, कोई पिछले साल की बात है, एक अछूत ने, एक दलित ने एक इंडियन मंदिर के अंदर से पानी पी लिया था, तो उसकी लाश को काट के दरख्त पे लटका दिया गया, और उसको वो बच्चा था वो। तो ये जो माइनॉरिटीज़, मतलब इसमें क्रिश्चियंस भी इवन शामिल हैं, क्रिश्चियन शामिल हैं, दलित शामिल हैं, मीजूस शामिल हैं। आप ऊपर छत्तीसगढ़ से ऊपर चले जाएं जहाँ पे इसको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ से मिज़ोरम शामिल हैं, वहाँ बहुत बड़ी सेपरेशन की तहरीक चली है, उसमें सिख्स शामिल हैं। और आपको पता है सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी के मरने के बाद 3000 सिखों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे दिल्ली रेलवे स्टेशन में, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे मार दिया गया था, और उसके बाद इंडियन कांग्रेस में उसके ऊपर बहस करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो मेरा मतलब जो कल्चर इस वक्त इंडिया में है वो बुनियादी तौर, और इंडिया का एक ट्रेडिशन रही है, ख़ास तौर पे इंडियन जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्वा पार्टीज़ हैं जो सेफ्रॉन टेररिज्म पे बिलीव करती हैं, उनकी ये क्वालिटी, उनकी एक ट्रेडिशन रही है कि वो इंडिया का इलेक्शन पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान रेटोरिक्स के ऊपर लड़ते हैं। बिल्कुल। अब इन तमाम चीज़ों को एक जगह जमा कर लें। इस तमाम चीज़ों को जब एक जगह आप जमा करेंगे तो इस वक्त इंडिया में जो सरकार पिछले 2-3 साल से है वो बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। बीजेपी जो है वो बुनियादी तौर पे जो बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन, वो है आरएसएस। आरएसएस वो है जो बुनियादी तौर पे 1928 में अपना हिटलर और मेसेलिनी के जो पॉलिटिकल और जो एक्सट्रीमिस्ट और जो फैशिस्ट थॉट से उनसे मुतासर होके हेजवर ने बनाई थी, और उसी वक्त उसने अम्बारकर ने और हेजवर ने अपनी एक किताब के अंदर लिख दिया था, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो कोई लोग रहेंगे वो हिंदू रहेंगे,
اور اگر کوئی اور ذاتیں اور مذہب کو رہ بنیں گے تو ان کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ اس فلسفی کے اوپر انڈیا میں ہندوتوا کے نام سے کچھ جماعتیں وجود میں آئیں، جس میں صرف بی جے پی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وی ایچ پی ہے، اور وی ایچ پی وہ ہے جس نے نعرہ لگایا کہ یہاں سے، آپ کو یہ یاد ہے وہ یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے انڈیا میں، اور مسلمانوں کو ہندوؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہ دیں، جس کا نعرہ انہوں نے لگایا کہ بہو لاؤ لڑکی بچاؤ۔ اب یہ جو آر ایس ایس وہ ہے جس کے انڈیا کے اندر کوئی 1 لاکھ کے شاکاز ہیں، جو ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو وہ شاکاز کہتے ہیں۔ ان ٹریننگ سینٹر کے اندر جس میں وہ خاکی رنگ کی یونیفارم پہناتے ہیں، وہاں جو وہ بچوں کو 10 سے 14 سال کے بچوں کو جو تربیت دیتے ہیں، اس میں وہ پاکستان بیشنگ اور مائنورٹیز بیشنگ، ہندوتو اور وہ ایکسٹریمزم اور مسلمز کے اوپر وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کو ماریں گے تو ہم اچھے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اس سے پہلے وہ جو رام مندر کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، جی میں نے کہا نا، جب آپ سائیکالوجی یہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ، اور نریندر مودی، میں اس کو مودی نہیں کہتا، نریندر مودی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے بھی موذی ہے، وہ خطے کے لیے بھی موذی ہے، بلکہ وہ دنیا کے لیے موذی ہے، اور تو اس بچر آف گجرات ہے، وہاں پہ اس نے احسان جعفری جو اس نے اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اس کو اس نے مروایا تھا، ان کی لاش کو 10 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور اپنے گھر کے سامنے درخت پہ لٹکا دیا تھا۔ تو یہ اس کا ایک ساتھی تھا بابو بجرنگی۔ بابو بجرنگی وہ شخص تھا جس نے گجرات کے فسادات میں یہ کلیم کیا تھا کہ ہم مسلمان عورتوں کو، مردوں کو، باقی لوگوں کو پیٹرول پمپ ایک تھا اس کے پیچھے لے گئے، وہاں ہم نے ان کو آگ لگا دی اور ہم نے سب کو جلا دیا، اور جب میرا کیس چلا عدالت میں تو میرے بڑے بھائی نریندر مودی نے مجھ کو بچایا۔ تو میں آپ کو ایک کلچر بتا رہا ہوں، یہ بی جے پی کا کلچر ہے۔ دوسری طرف میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، بھارت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے وہاں پر، ٹالرنس ہے وہاں پر، سیکولرزم کی باتیں ہوتی تھی، تو کیا بھارتی عوام بھی اس موذی کے پیچھے لگ گئی ہے؟ اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ بھارت میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ جو ہیں نریندر مودی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بھارت کے اندر جو لوگ آرٹیکل چھاپ رہے ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئلز اور پڑھے لکھے لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے، بھارت جو ہے ہندو یاترا بنتا جا رہا ہے، ہندو دیش بنتا جا رہا ہے، جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو ویژن رکھنے والے، جن کا نیرو ویژن نہیں ہے، جو مذہب کو بیسس نہیں بناتے۔ دیکھیے ایک بات ہمیں ضرور یہاں پہ سوچنی چاہیے، دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی کی ٹریننگ نہیں دیتا، چاہے وہ ہندوتوا ہے، ہندو مذہب ہے، چاہے وہ جین مذہب ہے، چاہے وہ بدھزم ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ مارکسزم ہے، چاہے وہ کمیونزم ہے، چاہے وہ کوئی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی یا انسان کو مارنے کی ٹریننگ نہیں دیتا۔ اور اسلام تو ویسے ہے ہی ریلیجن آف پیس، کیونکہ اسلام کے اندر قرآن پاک میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص کا قتل انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اب ہندوازم میں بھی، یعنی ہندوازم میں انیشلی کیا ہوتا تھا، وہ تو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کا ہسبینڈ مر گیا تو عورت جو ہے وہ ستی کر لے، اس کے بعد مر جائے، یہ بھی دہشت گردی کی ایک مثال تھی۔ تو ایک ہندوازم ہے جو دہشت گردی کی ٹریننگ بنیادی طور پہ دیتا ہے، جب آپ آگ کو پوجنے لگتے ہیں، چوہوں کو کھانے لگتے ہیں، چوہوں کو پوجنے لگتے ہیں، ان کو مارے، جانوروں کو مارنے لگتے ہیں مذہب کی بیسس کے۔ تو اس کے اندر جو سیگمنٹ ہے نا، وہ ہے بی جے پی، آر ایس ایس اور ایکسٹریمسٹ ہندو اور یوگی جیسے لوگوں کا، جو وہ نیلے پیلے کپڑے پہن کے ننگے ہو کے اشنان لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ، آپ کو پتہ ہے ہندوازم میں ایک میلہ لگتا ہے جہاں پہ یہ یوگیز جو ہے یہ ننگے ہو کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ عورتیں تک آتی ہیں، دے آر ٹوٹلی نیکڈ، اور ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں ان کے اوپر انہیں ہار لگائے ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کا کلچر ہے۔ جو لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کی طرف مائل ہیں، جو نسل کشی کی طرف مائل ہے، ان کا جو فالوور ہے، ان کا جو لیڈر ہے نریندر مودی، جس نے 8 سال کی عمر میں انڈین جو یہ آر ایس ایس کا شاخہ جوائن کیا تھا، تو اس کے ذہن کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، اس کے اندر خون بھرا ہوا ہے، اس کے ذہن کے اندر ہیٹریڈ بھری ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک سیاستدان
سیاست ایک لیڈر، ایک پرائم منسٹر سیاستدان اس لیے نہیں بن جاتا کہ اس کو لوگ ریلیکٹ کر لیتے. ایک لیڈر جو ہوتا ہے کہ جو کسی ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک اسٹیٹسمین ہوتا ہے. اس کی سوچ جو ہوتی ہے ویژن پہ بیس کرتی ہے، وہ تمام لوگوں کو ایکول ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ سیگمنٹ آف سوسائٹی کریٹ کرنے لگے، اب دیکھیے نا نریندر مودی جو دہشت گرد ہے دنیا کا، جو فیشسٹ ہے، جو میسولینی اور ہٹلر کا اس کے منہ سے یہ لفظ نکلنا، اس نے راجستھان کے جلسے میں کہا کہ یہ مسلمان تو بچے پیدا کرتے ہیں، انفلٹریٹرز ہیں. اس نے راجستھان کے جلسے میں کہا انفلٹریٹر ہیں. اس نے راجستھان کے جلسے میں مسلمانوں کو نہیں، اس نے کانگریس کی ماں بہن ایک کر دی. اب وہ انہیریٹنس ایکٹ ہے، اس کو وہ یوز کر رہا ہے کانگریس کے خلاف اور جھوٹ بول رہا ہے. ہی از ٹیلنگ اے اسٹیٹ لائی. تو اب انڈیا کے اندر جو کلچر ہے اس میں آپ کو یاد ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مودی کے خلاف جو ہے وہ اپوزٹ پارٹی میں کھڑے ہوئے ہیں، جو کانگریس اور جو اپنا پارٹیز کا اتحاد ہے، وہ جو سماج وادی پارٹی، کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس اور باقی پارٹیز آتی ہیں جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں. اچھا بگیڑی صاحب، اس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا رول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر الیکشن کمیشن ہر جگہ کمپرومائز ہے، تو انڈیا کا الیکشن کمیشن بھی اسی، حالانکہ اس کو بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا. انڈیا کا الیکشن کمیشن طاقتور اس وقت ہوتا تھا جس وقت آپ اس کے اندر ایک، انڈیا کے الیکشن کمیشن میں کیا تھا کہ ایک جج ہوگا جو الیکشن کمشنر ہوگا اور اس کو سپروائز کرے گا. اس وقت اس جج کی کلاس کو ہٹا دیا گیا، وہاں بھی ایک بیوروکریٹ جو ہے اس کو پوسٹ کر دیا گیا اور اپنی پارٹی کا ایک منسٹر، اور اپنی پارٹی کے ایک منسٹر کو انچارج بنا دیا گیا، رول کو ہی تبدیل کر دیا گیا. تو جب آپ نے رول تبدیل کر، اب منی پور کے جو الیکشن ہوئے وہاں کیا ہوا تھا؟ منی پور کے الیکشن میں بی جے پی کے جتنے وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں ان سب نے پولنگ اسٹیشنز کو ٹیک اوور کر لیا تھا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی چپ بیٹھی رہی، اس کے اوپر ان کی ہائی کورٹس بھی چپ بیٹھ رہی ہے. اب انڈین کلچر کا جو حال ہے اس وقت، انڈین پولیس جو کچھ کر رہی ہے، آپ کو بندہ بابری مسجد کا فیصلہ اٹھا کے پڑھ لیجیے. بابری مسجد کے فیصلے سے کنٹسٹڈ فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس فیصلے میں کیا کہا تھا سپریم کورٹ نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو اوپر والی جگہ پہ تو بابری مسجد ہے، اس کے جو ریونز ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش ہے کہ جس کے اندر یہ لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں مسجد کے طور پہ بنائی. یار عقل کا کوئی نام لو، بے وقوف. 9 جج ہیں، وہ سپریم کورٹ کے 10 جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا. ابھی 370 اور 350 پہ جو فیصلہ آیا وہ، تو وہ اس وقت نریندر مودی نے ہر ادارے کے سربراہ کی کنپٹی پہ گن رکھی ہوئی. وزیر صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کے اندر میڈیا کو بے حد استعمال کیا گیا، حتیٰ کہ شوبز انڈسٹری کو استعمال کیا گیا. ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں جن کے سیاسی عزائم ہیں. تو یہ جو اس طرح سے اس کا استعمال ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ سے بتایا کہ وہاں پہ انڈیا میں اس وقت ایک ہیٹرڈ کی، ایکسٹریمزم کی، ریلیجیس فنیٹکس کی، فیشسٹ کی، ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسی گورنمنٹ لیول پہ میں آپ سے بات ہوں، اس کا رجحان ہے. ٹھیک سر. اور یہ رجحان جو ہے یہ ٹرانسفارم کرتا ہے گورنمنٹ سے لے کے میجر بزنس انٹرپرینورز پہ. جیسے آپ نے دیکھا جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں امبانی نے آیا کہ یہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے روپیہ اس نے مندروں کو دیا ہے. اور اس طرح یہ نیچے ٹرانسفارم ہو کے، اور چونکہ شوبز انڈیا کے اندر ایک بڑی پاورفل انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر شوبز انڈسٹری کے لیے اپیل بہت ہے. پاکستان کے اندر تو موویز، جب سے انڈیا کی مووی بنی ہوئی اور جب سے VCR آیا تو پاکستان کے سینما ہاؤسز بند ہو گئے تھے، آپ کے اسٹوڈیوز بند ہو گئے تھے. لیکن انڈیا کے اندر اس میڈیم کی لائکنگ بہت ہے. ٹھیک ہے. تو نریندر مودی، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی حکومت جو ہے وہ کوئی دے آر لیونگ، وہ کہتے ہیں نا انگلش کا ایک لفظ ہے کہ دے آر لیونگ نو اسٹون انٹرنڈ. جی بالکل. جس کو وہ استعمال نہ کر رہے ہوں اپنی پروپیگیشن کے لیے. یعنی الیکشن شروع ہوتے ہوئے اس نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ الیکشن شروع ہوتے ہوئے اس کا نعرہ تھا، یعنی جو اب کی بار 400 سیٹ. جی 400، اب کی بار 400 پار. اب کی بار 400 پار، ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے ان کی 362 تھی غالباً. اب وہ کہتا ہے ایکسٹریم میجورٹی میں جانے کے لیے. اور یہ نعرہ اس نے ٹرانسفارم کیا انڈین میڈیا کے اندر بھی، اور انڈین جو اپنا شوبز ہے اس کے اندر. اگر آپ انڈین چینلز کو دیکھیں، ریپبلک کو دیکھیں، ٹائمز نائی کو دیکھیں، اب تک کو دیکھیں، FB کو، زی کو دیکھیں، جتنے چینلز آپ اٹھائیں گے، میں آپ کو
مطلب 100% شیورٹی سے کہہ رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو اپوزیشن کی یا اپنا راہل گاندھی کی یا کسی کی کوئی پکچر، کوئی ان کی تقریر، کوئی ان کا سیگمنٹ، کوئی ان کا منشور وہ چلتا نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ تمام چینل صرف ایک چیز چلا رہے ہیں، نریندر مودی اس کی تقریریں وہ پوری، کل انہوں نے اس کی جو تقریر تھی اتر پردیش میں وہ 2.5 گھنٹے انہوں نے پوری چلائی ہے۔ اس کے بعد جتنے اس کے یوگی موگی تھے وہ بھی چلاتے۔ اب انڈین میڈیا جو ہے وہ تو بکاؤ میڈیا ہے، آپ پتہ اس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اور انڈیا میڈیا وہ میڈیا ہے جس میں ریپبلک ٹی وی کا ایک بہت بڑا، جس کو آپ اینکر کہتے ہیں، جو بڑے تیز سوال کرتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کابل کے اندر ایک ہوٹل کی 6ٹھی منزل بھی بنا دی تھی۔ بالکل۔ اس کے بعد جب پاکستان نے انڈیا کے خلاف، جب انڈیا کے پہ حملہ، پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا، جب انڈیا نے بالا کوٹ میں کیا تھا، اور جب پاکستان نے جہاز گرائے، جب انہوں نے پاکستان نے جہاز گرائے، تو انڈین میڈیا اپنے ایک چینل جو ہے ٹائمز ناؤ والے، وہ اپنے ریپبلک والے اپنے اسٹوڈیو میں مگ کے پرزے رکھ کے ایک ایروناٹیکل انجینئر کو بلا کہتے دیکھیے جی اب نے پاکستان کا F-16 گرایا۔ اس ایروناٹیکل انجینئر نے آن اسٹیٹ ٹیلی ویژن لائیو پروگرام میں کہا جی یہ تو مگ کے پرزے ہے، تو اپنا پرزے ہی نہیں۔ تو یہ لیول ہے انڈین میڈیا۔ انڈین میڈیا پروپیگنڈا، انڈین میڈیا از ناٹ اے نیوٹرل۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جب سچ لکھتا ہے، یہ باتیں اجاگر کرتا ہے، اس پہ پابندیاں لگتی ہیں، جرنلسٹوں کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں، انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نا آپ کے ساتھ سلمان خان، آپ کو یاد ہے نصیر الدین شاہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ شبانہ اعظمی از آن اسٹیٹ آن ریکارڈ ان سیئنگ کہ جی مجھے گھر کرائے پہ نہیں ملتا۔ ہاں بالکل، اس نے کہا تھا نا۔ اب بہت سارے مسلمانوں کی آپ بات سن لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم گھر کرائے پہ لینے جاتے ہیں تو ہمیں گھر کرائے پہ نہیں دیا جاتا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی آواز اٹھاتے ہیں۔ بعض دفعہ میں انڈین چینلز پہ تھا جس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی یہ بات کرنے کی کہ وہاں پہ جو مسلمان ویسی صاحب یا کچھ کوئی داڑھی والے ملا قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہماری بات نہ کریں، ہم اپنی چیزوں کو خود ہی ہینڈل کرتے۔ تو بھائی ہم تو ایک کنیکٹیوٹی کے راستے، اب مسلمانوں کے وہاں پہ ڈیبیکل کیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا ڈیبیکل یہ ہے وہاں پہ کہ دے آر ناٹ یونائٹیڈ ان ون پارٹی۔ ان میں سے کچھ جو ہے سماج وادی پارٹی میں ہے، کچھ بی جے پی میں، تو یہ جو کامن فرنٹ آپ پیش کریں، لاسٹ الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ نریندر مودی اتنا بڑا، مطلب اتنی ضلالت میں اتنی نیچے گر جاتا ہے کہ اس کی تصویریں آئی تھی کہ کسی مسلمان کے گھر میں بیٹھ کے اس کے پاؤں دھو رہا تھا۔ مطلب ہی از اے بگ، اب اس نے ایک ریٹورک بنا لیا ہے۔ وہ ریٹورک جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، جس میں جو چیزیں آپ نے کہیں، جو وہ انفلٹریشن کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جی ہم کسی کو رہنے نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں جو مسجد میں جو اپنا جو جا کے مندر کے علاوہ کسی جگہ جا کے آپ پوجا کرتے ہیں تو آپ انسان ہی نہیں ہیں۔ اور یہ چیزیں یوگی اور اس قسم کے امیت شاہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو، تو ایک کلچر ایسا ہے اس وقت انڈیا کے بارے میں چلڈرن پروڈیوسنگ فیکٹریز کہنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلچر ایسا بن گیا ہے جس میں ہیٹریڈ فار دی مائنورٹیز اینڈ ہیٹریڈ فار پاکستان، اس چیز کو وہ ڈیولپ کر کے انڈیا کے، اب یہ انڈیا کے لوگوں پہ منحصر ہے نا۔ آپ اس ساری صورتحال کا جب جائزہ لیتے ہیں، آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد کا انڈیا آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ حقائق ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں۔ انڈیا 625 بلین ڈالر کی اکانومی پہ بیٹھا ہوا ہے، 5واں بڑا ملک بن گیا ہے اس وقت دنیا کا، اور 2030 میں 3را بڑا ملک ہو رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو اتنی بڑی اکانومی کے جو ملک ہوتے ہیں، وہ اندر کے جو فشر ہوتے ہیں، اندر میرا یہ اپنا ذاتی اوپینین ہے، مطلب ہے ہٹلر جو ہے وہ بھی بہت پاورفل قوم تھی، لیکن وہ تباہ کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں بھی آریان کی ہیٹڈ ٹینڈنسیز آ گئی تھی۔ انڈیا کی اکانومی اس کے حساب سے وہ ایک پاورفل نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اپنے اندر کی ہیٹریڈ کریٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جب آپ ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں، جب آپ ریلیجن کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب اپنی ریس کو آپ ریلیجیس ڈفرینسز پہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ملک جو ہوتے ہیں وہ
وہ فائنینشلی تو آگے چلے جاتے ہیں, ملیٹریلی تو آگے لیکن الٹیمیٹلی ان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے, اندر سے کولیپس بھی اندر سے کولیپس ہوتے ہیں. اور انڈین سوسائٹی کو ٹریڈیشنلی اندر سے کولیپس کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز اس کو جوائنٹ رکھ رہی ہے تو اس وقت صرف اس کی اکنامک اور جو دنیا کے ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ انڈیا چونکہ بڑا ملک ہے تو وہ وہاں پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ انڈیا چونکہ ریاست وہاں پہ اسٹیٹ ریلیجن ہندو ہے اور وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ فلورش کرتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا انڈیا بالی ووڈ جو ہے اور بالی ووڈ باہر جا کے جو چیزیں فلورش کرتا ہے اس سے دنیا جو ہے وہ انڈیا کے اندر آتی ہے. لیکن اگر اسی قسم کی ریلیجیس ایکسٹریمزم پہ, فیشزم پہ, ہٹلرزم پہ, ڈکٹیٹوریلزم پہ انڈیا چلا تو جرمنی کا حال آپ کے سامنے ہے اور اٹلی کا حال آپ کے سامنے ہے, تو الٹیمیٹلی یہی حال جو ہے انڈیا کا ہوگا. بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے بھارتی انتخابات کے حوالے سے جو پریڈکشن کی ہے, بلا شبہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا اگر بھارت کے اندر ہندوتوا پالیسی اسی طرح سے جاری رہی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.